अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू रेड बॉक्स टीवी। और जिस घड़ी का इंतज़ार था आज वो आन पहुंची है। मैं हूं आपका होस्ट अली राजपूत और आज हम लोग इस वक्त मौजूद हैं आबाद के ऑफिस में। और हमारे साथ जो मेहमान खुसूसी मौजूद हैं वो किसी तारुफ के मोहताज नहीं, आप आबाद एसोसिएशन ऑफ बिल्डर्स के चेयरमैन हैं फयाज़ इलियास साहब। सर थैंक यू सो मच फॉर योर प्रीशियस टाइम। सर सबसे पहले मुझे बताइएगा कि इतनी ज़ाहिर सी बात है कि बिल्डर्स को जब मैं जाके देखता हूँ और बहुत सारे जो मार्केट के अंदर माशाल्लाह से एक अरसा दराज सर करके बैठे हैं, तो इतनी कम उम्र में और आप यंगस्ट और एनर्जेटिक भी हैं माशाल्लाह से, तो क्या क्या मुश्किलात पेश आई यहाँ तक पहुँचने के लिए, इस रुतबे तक पहुँचने के लिए? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो वेरी मच अली, और आई वेलकम टीम ऑफ रेड बॉक्स एट आबाद हाउस, एसोसिएशन ऑफ बिल्डर्स एंड डेवलपर्स ऑफ पाकिस्तान। जैसे कि आपने मेरा इंट्रोडक्शन कराया, थैंक यू। अल्हम्दुलिल्लाह, देखें जब काम आप कोई करते हैं, कोई ज़िम्मेदारी लेते हैं, तो उसके लिए ज़रूरी है कि आपको विजनरी और एनर्जी इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ, यू नो। आपको एनर्जेटिक होना पड़ता है, और नहीं भी होते तो आप में एनर्जी आ जाती है कि वंस यू डिसाइड कि आपको कम्युनिटी के लिए काम करना है, अपने एसोसिएशन के लिए काम करना है। तो दो के जिस तरह से आपने मेरा इंट्रोडक्शन कराया, आई एम रियली ग्रेटफुल टू यू। देखें, आबाद इज़ अ प्लेटफॉर्म ऑफ एसोसिएशन ऑफ बिल्डर्स एंड डेवलपर्स टू सपोर्ट एंड टू प्रोटेक्ट देयर राइट्स। जो इनके इश्यूज़ होते हैं, कहीं पे मसाइल आते हैं, हम इनको प्रोटेक्ट करते हैं। उस प्रोटेक्शन में ऐसा नहीं है कि हम उनके सेफगार्ड अगर करते कोई इलीगल इश्यूज़ के अंदर, हमारे सारे मैटर्स या हमारे तमाम मेंबर्स जो कि पूरे पाकिस्तान में हैं, तो वो एक लेजिटिमेट और लीगल तरीके से काम करते हैं। सारे तमाम अप्रूवल्स जो इदारों से लेने के बाद, तो वही लोग आबाद में मेंबर्स बनते हैं जो बाकायदा जो आपके जो इदारों में जो फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में जो रजिस्टर्ड होते हैं, जो कि बाकायदा बिल्डर लाइसेंस लेते हैं और एक प्लान के तहत जो है अपनी एक बिल्डिंग्स और अप्रूवल्स लेने के बाद बिल्डिंग्स बनाते हैं। तो उन सारी इसके बगैर अगर हमारे पास कोई एक मेंबर आता है जिसकी कोई लीगल स्टैंडिंग्स नहीं होती, तो हम उनको मेंबरशिप्स भी नहीं देते हैं। तो आबाद, जैसे आपने कहा कि एनर्जी, देखें एनर्जी तो काम से मिलती है, जितना आप काम करते हैं इतनी एनर्जी आपको उसमें मिल रही होती है। तो और जहाँ तक आपने बात की, तो आई पर्सनली नॉट दैट यंग, वेरी ऑनेस्टली, कि माशाल्लाह से एक लुक है उस लिहाज से आप समझ लो एक बड़ी लाइफ ऑफ टाइम, जैसे टाइम ऑफ लाइफ इस काम में गुजारी है। और देखें, एक स्टेप बाय स्टेप आप आगे बढ़ते हैं चीज़ों में काम करने के लिए। आबाद की जो अपनी फॉर्मेशन है, जो आबाद का अपनी जो बुनियाद है, वो 1972 में आबाद की बुनियाद रखी गई कि तमाम हमारे उस वक्त के जो मेंबर्स थे, उनको जो मुश्किलात थी, प्रॉब्लम्स जो फेस करनी पड़ती थी मुख्तलिफ़ डिपार्टमेंट से या किसी और इश्यूज़ के लिए, तो वहाँ आबाद का एक समझ लें बुनियाद रखी गई। और उसके बाद आगे बढ़ते बढ़ते मेंबर्स भी इसके साथ ज्वाइन होते रहे, हमारे रीजन्स भी बढ़ते गए। जैसे साउथ रीजन हमारा है तो इसमें सिंध एंड बलूचिस्तान है, नॉर्थ रीजन में हमारा केपी एंड पंजाब का रीजन है, एंड इस्लामाबाद नो डाउट फेडरल है, सेंट्रल, वो भी हमारे वहाँ पे भी मेंबर्स हैं। तो पाकिस्तान पूरे में जो है आबाद के मेंबर्स जो हैं अपनी सारी सर्विसेज और अपनी खदमात अंजाम दे रहे हैं। काइंडली ये बताइएगा कि एक नॉर्मल बिल्डर को आबाद की मेंबरशिप के लिए किस प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा? देखिए, हमारी जैसे आबाद की जिस तरह से एक पूरी हायरार्की है कि एज ए चेयरमैन आबाद आई एम सर्विंग, और मेरे साथ सीनियर वाइस चेयरमैन हैं और वाइस चेयरमैन है और चेयरमैन साउथ रीजन एंड नॉर्थ रीजन है। तो इसी तरह से हमारे मुख्तलिफ जो मेंबर्स हैं उनके हमारी कमेटीज़ भी काम करती हैं, सब कमेटीज़ जो हम फॉर्मेशन करते हैं, जिसमें अगर कोई लॉ एंड ऑर्डर एंड एंटी एनक्रोचमेंट की कमेटी है लेट्स सपोज, या हमारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी CSR है हमारी जो है, उसमें जो हमारी काम है तो उसकी एक कमेटीज़ हमारी। उसी तरह से हमारी जो कंप्लेंट्स कमेटी, अगर कोई अलॉटीज़ है उनके मसाइल हैं, तो उसी तरह से हमारी जो न्यू मेंबरशिप कमेटीज़ हैं वो भी एक हमारी, जो कि नए मेंबर्स जो आबाद की मेंबरशिप लेना चाहते हैं, वो बिल्डर्स बनना चाह रहे हैं, तो उनकी एक प्रॉपर एक स्क्रूटनी होती है। उनसे बाकायदा उनकी जो नेशनल टैक्स नंबर उनका जो होना चाहिए, उसमें FBR में रजिस्ट्रेशन उनकी होनी चाहिए, इनकी बैंकिंग सर्टिफिकेशन होनी चाहिए। एंड अमंग ऑल के अगर आप बिल्डर बनना चाह रहे हैं, आबाद की मेंबरशिप लेना चाह रहे हैं, तो कम से कम आपके पास 400 गज़ का एक कमर्शियल प्लॉट होना चाहिए, जिस पे आप अपने प्रोजेक्ट बनाना चाह रहे हैं, उसके प्रपोजल्स क्या हैं, क्या प्रोजेक्ट होगा, किस तरह का होगा,
उस तमाम प्रोसीजर को भी वेरीफाई किया जाता है, उसकी स्क्रूटनी की जाती है थ्रू हमारी जो कमेटी है, और देन आफ्टर एक प्रोसेस के तहत उसको मेंबरशिप दी जाती है। ओके सर, गॉट इट। सर, एक अगर नॉर्मल बिल्डर हैं तो क्या उसके लिए लाजमी है कि कराची में जो है वो तरक्की करने के लिए आबाद में आए? मतलब ये कोई जुज़वी तौर पर लाजमी है, क्योंकि इस तरीके के हमें देखने को मिलते हैं बहुत सारे बिल्डर्स। तो अगर वो फॉर एग्जांपल आते हैं तो उन्हें फ़वाइद मिलते हैं और एडवांटेजेस देता है आबाद? देखिए, माजी में हमने देखा कि बहुत सारे ऐसे इलीगल एक्टिविटीज़ शहर में होती रही हैं या सूबे में होती रही हैं कि जिसकी वजह से जो लीगल या लेजिटिमेट तरीके से जो लोग काम करने वाले बिल्डर्स एंड डेवलपर्स हैं, उन पे भी एक जो है उनके ऊपर भी बात आती है, या एक ब्लैक स्पॉट जो है वो डेवलप होता है उसमें। तो उसके लिए हमने सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी और गवर्नमेंट ऑफ सिंध से हमने ये ड्यू डिलिजेंस की, और उसके बाद हमने इनसे कहा था कि फॉर द बिल्डर लाइसेंस जो है आबाद की मेंबरशिप जो है वो मैंडेटरी है। सही है। अब सिंध के अंदर अगर आप काम करना चाहते हैं एज ए बिल्डर्स या डेवलपर्स, और बिल्कुल फॉर्मल सेक्टर के फॉर्मल तरीके से काम करना चाहते हैं, तो आपको आबाद की मेंबरशिप लेना ज़रूरी है फॉर द बिल्डर लाइसेंस। तो इस हाँ, और यही चीज़ हमारी जैसे सेंट्रल में या पंजाब के और डिफरेंट रीजन्स में जब बात होती है, तो हमने वहाँ पे भी ये चीज़ हमने बात कही है कि एक पूरा कंप्लीट एक इतने पूरे पाकिस्तान में जो काम कंस्ट्रक्शन हो रही होती है, उसका एक डाटा हमें जो है रिक्वायर्ड होता है। जैसे सिंध से तो हमें डाटा कम्प्लीटली मिल रहा है, बट नंबर ऑफ यूनिट्स कितने बन रहे हैं, टोटल प्रोजेक्ट्स कितने बन रहे हैं, तो हमने प्राइम मिनिस्टर को भी मीटिंग्स हमारी एवरी थर्सडे होती है प्राइम मिनिस्टर के साथ, उसमें हमने उनको कहा था कि पंजाब और केपी और अदर जो रीजन्स आपका बलूचिस्तान है, वहाँ पे भी ये कंडीशंस मैंडेटरी कर दिया जाए कि जो भी अप्रूवल्स अगर वहाँ लेंगे जो बिल्डर्स डेवलपर, तो उनके लिए आबाद की मेंबरशिप होना लाजमी है, ताकि कलेक्टिवली एक डाटा हमारे पास आए। और वी आर इन प्रोसेस इंशाल्लाह, तो उन सूबों में भी जो है ये मैंडेटरी हो जाएगी, तो आबाद में मज़ीद और मेंबर्स यहाँ पे हमारे बढ़ेंगे इसमें। ओके सर, आपका एक मशहूर कॉल था जो कि पिछले इंटरव्यूज़ में भी मैंने देखा कि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री इज़ अ मदर ऑफ ऑल इंडस्ट्री, आप कहते हुए आ रहे हैं। सर, इसके ऊपर नज़रसानी करें कि किस तरीके से आप रिलेट करते हैं कि ये पाकिस्तान की इकोनॉमी में एक बहुत बड़ा किरदार अदा कर सकता है? इंडीड, ये बिल्कुल मेरी बात, आज भी मैं इसको एडमिट करता हूँ, मदर ऑफ इंडस्ट्री। रीज़न बीइंग कि देखिए, कंस्ट्रक्शन वो इंडस्ट्री है कि जिससे मुंसलिक 70 से ज़ायद इंडस्ट्रीज जो वो उससे डायरेक्टली इनडायरेक्टली मुंसलिक हैं, और अगर जब कंस्ट्रक्शन का पहिया चलता है तो वो तमाम इंडस्ट्रीज़ जो है उनका भी पहिया चलता है, उसके साथ साथ वहाँ जॉब्स जो है जॉब्स की अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो क्रिएट होती हैं, और वो जो इसमें आपकी जैसे ख़ास तौर पे इसमें स्टील है या सीमेंट है या टाइल्स है या आपकी जो मटेरियल एलुमिनियम एंड ग्लास वो लोकली जो आपकी मैन्युफैक्चर की जाती है, तो वो तमाम इंडस्ट्रीज़ भी इसके साथ हैं। बट इट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट कि हमें बड़ी एक बदकिस्मती थी हमारी माजी में, अगर हम देखें तो इस मदर इंडस्ट्री को इंडस्ट्री का दर्जा नहीं दिया गया था, जिसके लिए आबाद हमेशा फ़ाइट करता रहा है कि इस मदर इंडस्ट्री को जो है इंडस्ट्री का दर्जा मिलना चाहिए। रीज़न भी कि अगर जब आप इंडस्ट्री बनते हैं तो उसके बेनिफिट्स या इंसेंटिव जो और इंडस्ट्रीज़ को है वो भी आपको मिलने चाहिए। तो वी आर थैंकफुल टू प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। लास्ट ईयर वी वर गोइंग थ्रू द कोविड के जिस मरहले से, जिस फेज़ से हम लोग गुजर रहे थे, पूरी दुनिया गुजर रही थी, तो उसी वक्त प्राइम मिनिस्टर ने हमें जो है इन द मंथ ऑफ जुलाई कंस्ट्रक्शन को एज ए इंडस्ट्री करार दिया। ठीक है। और साथ साथ हमें स्पेशल पैकेजेस भी इसमें कंस्ट्रक्शन के लिए दिए गए इसमें। ओके सर, कच्ची आबादियों के बारे में किस तरीके से कहते हैं कि हम अगर फॉर एग्जांपल उन सारों को मुनहदम करके या ख़त्म करके वहाँ पर नए प्रोजेक्ट्स लाएंगे, तो सवाल ये पैदा होता है कि फिर वहाँ रहने वालों का क्या होगा? देखें, किस दुनिया में अगर आप कहीं पे भी आप जाते हैं जी, और कंस्ट्रक्शन स्पेशली अगर एक्टिविटीज़ के हिसाब से आप करते हैं, तो हमेशा इनकरेज किया जाता है। अब चाहे वो आप यूरोप में अगर देखें या अमेरिका, कनाडा, वहाँ तो ऐसा है कि वो इनकरेज ऐसे करते हैं कि वो कहते हैं भाई ज़मीन अवेलेबल है, आप ज़मीन लें, आपको यहाँ पे आप हमें प्रपोजल्स बताएं अपने। ठीक है। एंड ज़मीन ऑन द फ्री ऑफ कॉस्ट आप हमसे लें, या विद अ वेरी मतलब स्मॉल, बहुत कम कीमत में वो कहते हैं कि आप ज़मीन लें ताकि आप वहाँ कंस्ट्रक्शन हो, डेवलपमेंट हो। और ये काम अगर होगा तो जैसे कि मैंने पहले बताया, इंडस्ट्रीज़ भी चलेगी, इसके साथ साथ जो लोगों को जॉब्स भी मिलेंगी और इकोनॉमिकल साइकिल आपका डेवलप होगा इसमें। तो उसी लिहाज से पाकिस्तान में हम ये देखते हैं कि हमें वो एक मोटिवेशन या इनकरेज नहीं किया जाता इस मामले में।
اور جہاں پہ یہ کچی آبادی کا آپ نے ذکر کیا تو یہ وہی ایلیمنٹ ہے کہ جب آپ لیجیٹیمیٹ طریقے سے یا لیگل فار سیکٹر کو اگر آپ بینیفٹس نہیں دیں گے تو یہ انلیگل سیکٹر جس طرح سے کچی آبادیاں ڈیولپ ہو رہی ہوتی ہیں جنریٹ آپ بڑھتی چلی جا رہی ہیں. اس وقت کراچی کو صرف لیں تو 54% کراچی جو ہے وہ کچی آبادی پہ مشتمل ہے. اب یہ پچھلے 1 سال 2 سال 5 سال میں نہیں ہوا, یہ پچھلے 50-60 سالوں کے اندر یہ سارا جو ہے نا سلسلہ چلتا رہا. اس میں بہت سارے آپ کے پولیٹیکل انوالومنٹس بھی ہیں, کچھ ایسے لینڈ گریبرز اور مافیاز بھی انوالو ہیں کہ جو اس قسم کی پریکٹس اور ایکسرسائز میں انوالو ہیں. اب دیکھیں یہ جو کچی آبادی ہے ان کو وہاں پہ بھی جو لوگ آباد ہیں ہمارے اپنے لوگ ہیں اسی قوم کے جو باشندے ہمارے پاکستان کے لوگ, اب ان کو وہاں سے ختم نہیں کیا جا سکتا, نہ ہونا چاہیے, لیکن اس کے لیے ایک ٹرانسفارمیشن پلان ہونا چاہیے کہ جہاں یہ کچی آبادیاں اس وقت مشتمل ہیں ان ایریاز کو آپ آئیڈینٹیفائی کریں, ان کے سرویز کریں, اور وہاں پہ جو لوگ آباد ہیں وہ سارے ان ایڈریس لوگ ہیں. صحیح, وہ ان ایڈریس ہونے کا مطلب کہ وہ جو لوگ آباد ہیں ان کو کسی کا ایڈریس وہاں پہ نہیں کہ آپ کو آئیڈینٹیفائی کر سکے کون لوگ یہاں رہتے ہیں. یہی وہ ریزن ہے جس کی وجہ سے کرائم اینڈ کرمنل دونوں وہیں سے پیدا ہوتا ہے. تو اب تو ضرورت بہت زیادہ اس ہائی ٹائم کہ جس طرح سے کراچی میں کچی آبادیاں ہیں اس کو آپ کو ٹرانسفارم کرنے کی ضرورت ہے. آباد جیسے کہ نام ہمارا آباد ہے, لوگوں کو آباد کرنا ہے. ایسوسیشن ہماری ہے پورے پاکستان میں ایز اے بلڈرز اینڈ ڈیولپرز ہم کام کر رہے ہیں. تو ہم نے اسی کے تحت ہم نے لوکل گورنمنٹ جو تھی اس وقت جو میئر تھے ان کو بھی ہم نے ایک پروپوزل دیا, چیف منسٹر سندھ جو ہے ان کو بھی ہم نے پروپوزل دیا تھا کہ ان کچی آبادیوں کو ری ڈیولپ کیا جائے ان کو. اس کے لیے پروپوزل اینڈ پلانز یہ ہیں کہ ان کے سروے کرنے کے بعد وہاں دیکھا جائے کہ کتنی لینڈز ہیں اینڈ پی 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 موڈ کے اوپر پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت وہاں پہ اس کچی آبادیوں کو ری ڈیولپ کیا جائے, تاکہ اس میں اگر لینڈز اویلیبل ہیں وہ لوگ جو وہاں پہ پچھلے 30-40 سال سے آباد ہیں وہ وہاں سے نہیں نکل سکتے, وہ نہ نکلنا چاہیں گے, اور اگر آپ ان کو فورس کریں گے تو وہاں ایجیٹیٹ کریں گے اور آپ کے اگینسٹ پروٹیسٹ. تو وہاں پہ ایک آپ کو گورنمنٹ لیول پہ آپ کو پائلٹ پروجیکٹ ایز اے ماڈل پروجیکٹس آپ کو بنا کے دینے کی ضرورت ہے, جو کہ وہ ہاریزنٹل ڈیولپمنٹ بھی اس کو ورٹیکل میں آپ کنورٹ کریں, اسی جگہ پہ ان کو آباد کریں, وہاں پہ ان کو اشور کریں کہ ان کو ایجوکیشنز بھی دی جائے, ان کو ہیلتھ کے جو وہ ہیلتھ کی ایشورنس بھی دی جائے, اور وہیں پہ گرین ایریاز یا لینڈسکیپنگ ڈیولپ کی جائے. اور آن دی ادر سائڈ اگر لینڈ ایریاز لیٹ سپوز اے بگ پیس آف لینڈ تو 33% ایریا میں آپ ورٹیکل کنسٹرکشن کر لیں, 33% آپ لینڈسکیپنگ اور ایمینٹیز کے رکھیں, اور ریسٹ آف دی 30% آپ پرائیویٹ جن سے آپ لوگوں سے کام کروا رہے ہیں ان کو ایز اے کمرشل ایکٹیویٹیز کے لیے دے دیں, تاکہ وہ بلڈنگز بنا کے ان کو ڈیلیور بھی کریں اور اپنی جو انسینٹیو یا لو مارجن کے ساتھ جو کام کرنا ہے وہ بھی کام کریں. اور اسی طرح سے ایک ماڈل جو ہے کچی آبادی کو آپ جب ٹرانسفارم کریں گے, جسٹ لائک بامبے ماڈل کو آپ اٹھا لیں, بامبے میں ہم سے زیادہ یہ مسائل تھے, انہوں نے اس پہ کام کیا اور آج وہاں پہ یہ سلسلہ کچی آبادیوں کو ٹرانسفارمیشن کا سلسلہ چل رہا ہے وہاں پہ. اچھا سر, ہم نے دیکھا ہے کہ کنسٹرکشن کے حوالے سے, ڈیولپمنٹ کے حوالے سے اگر دیکھیں تو پنجاب کے اندر جو ہے وہ سندھ کی بنسبت کافی زیادہ پرائیویٹ میگا پروجیکٹس جو ہیں وہ جا رہے ہیں آگے. تو اس کے بارے میں کیا کہنا ہے کہ سندھ کے اندر کس طریقے سے جو ہم اس کو مدعو کر کے مکمل طریقے سے جو وہ آگے پرسیو کر سکتے ہیں, اس میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ کیونکہ آباد کا جو ہے وہ لوگوں صرف کراچی کی حد تک وہ سمجھتے ہیں, لیکن جس طرح ابھی آپ کی گفتگو سے میں نے اندازہ لگا لیا کہ پورے پاکستان کے اندر ایک جال پھیلا ہوا ہے ماشاءاللہ سے, اور شاخوں کا ہے جہاں پر پورے پاکستان آباد جو ہے وہ اس کو کور کر رہا ہے. تو سندھ اور پنجاب کے کنسٹرکشن کے حوالے سے وی آر ریئلی تھینکفل ٹو پریزنٹ گورنمنٹ. دیکھیں ہمارے ریگارڈلیس آف اینی پولیٹیکل میری کوئی افیلیشن نہیں ہے, ہم ایز اے بزنس کمیونٹی ہیں, بٹ ہم ایک طرف دیکھتے ہیں کہ اس وقت جو موجودہ گورنمنٹ کنسٹرکشن سیکٹر کو جس طرح سے سپورٹ کر رہے ہیں, اور ایک ویژنری جو ایک پلان ان کے پاس جو موجود ہے جس کے تحت یہ کام کر رہے ہیں, یہی ریزنز ہیں کہ پچھلے سال انہوں نے کنسٹرکشن کے لیے اسپیشل پیکیجز دیے, جس میں ہم دیکھتے ہیں فکس ٹیکس ریجیم کا انہوں نے دیا, اور ایمنسٹی اسکیم سیکشن 111 کے تحت جو انہوں نے دیا. تو اس کے بعد سے آپ دیکھ رہے ہیں پورے کنسٹرکشن سیکٹر میں ایک بوم آ گیا ہے, اور اس کی وجہ سے یہ ہے کہ آپ کی لوکل انویسٹمنٹس اور اس کے علاوہ آپ کی جو اوورسیز انویسٹمنٹس ہیں وہ بہت زیادہ اس میں بڑی ہیں. تو ایک تو دیکھیں جب آپ کی قیادت جب ایک ویژنری تحت اور وہ چاہتے ہیں کہ اس انڈسٹری کو بوسٹ ملنا چاہیے, اگین ود دا ریزن کہ اگر یہ چلے گی انڈسٹری تو اس کے ساتھ ساری انڈسٹریز چلیں گی, آپ کی ایکسپینشنز ہوں گے, لوگوں کو روزگار ملے گا, اور یہ انڈسٹری چلتی ہے تو آپ کا ایک بہت بڑا انوالومنٹ ہے آپ کے اکنامیکل سائیکل میں کنسٹرکشن انڈسٹری کا. آفٹر کنسٹرکشن دا سیکنڈ لارجسٹ انڈسٹری
کہ جو ایگریکلچر کے بعد جو ہے وہ جابس پرووائڈ کرتی ہے. جی ڈی پی میں ہمارا ایک بہت بڑا میجر رول ہے جو کنٹریبیوشن ہے کہ جس کی وجہ سے آپ کا گروتھ اس میں ہو رہی ہے اس میں. تو اس لحاظ سے اب اگر ہم دیکھتے ہیں سندھ کے مسائل اور ہم دیکھتے ہیں ریسٹ آف دا ریجن میں کہ اور کس طرح سے کام کیا جاتا ہے. اب دیکھیں اس وقت کچھ پولیٹیکل کانفلکٹس ہیں بٹوین پروونس اینڈ فیڈرل کے درمیان میں, تو جس کی وجہ سے کہ پنجاب میں ان کا اپنا جیسے فیڈرل گورنمنٹ کا ہے کہ تو جو بھی چینج آف پالیسیز ہیں, رولز ہیں, یا وہاں پہ کچھ مشکلات ہرڈلز آتی ہیں تو وہ امیڈیٹ بیسس کے اوپر اس پہ کام کیا جاتا ہے اور ان ہرڈلز کو کلیئر کیا جاتا ہے. 2000 کے اگر 2002 کے آج سے 20 سال کے اگر بلڈنگ بائی لاز بنے ہوئے ہیں, ان کے اندر امینڈمنٹ لا کے اس میں امپرومنٹ لائی گئی ہے. آج وہاں پہ وہ لاہور کی ابھی ریسنٹلی انہوں نے ایک سینٹرل بزنس ڈسٹرکٹ کی انہوں نے لانچ کیا جس میں کہتے ہیں بھائی کہ آپ 50-60 منزل بلڈنگ بنائیں, ورٹیکل کنسٹرکشن کریں. ریزن بینگ کہ ہارٹیزنٹل کنسٹرکشن آپ کرنے جاتے ہیں تو انفراسٹرکچر ہمارے پاس اس طرح سے اویلیبل نہیں ہے, تو آپ ورٹیکل کو جو ہے آپ کو انکریج کیا جاتا ہے جیسے پوری دنیا میں ہے. بٹ اگین ہم سندھ کی طرف آتے ہیں تو سندھ میں ہمیں بہت سارے مسائل ہیں. کچھ اپروولس سے لے کے اگر ہم بات کریں تو اپروولس کے ایشوز ہم فیس کر رہے ہوتے ہیں. کچھ ہمارے مسائل جو ہیں وہ آپ کے انفراسٹرکچر کے مسائل ہیں, جو انفراسٹرکچر کے نہ اویلیبل ہونا یا نہ ہونے کی وجہ سے آپ کی ورٹیکل اور ہارٹیزنٹل جو ڈیولپمنٹس ہیں, کنسٹرکشن ہے, وہ ڈسٹرب ہو رہی ہیں. اور بٹ آن دی ادر سائڈ ہماری کچھ ایسے بھی معاملات ہیں جو جوڈیشری سے بھی منسلک ہیں, جہاں پہ انہوں نے جو کمرشل ڈکلیئرڈ روڈز جہاں پہ جو تھرو اسمبلیز جو ہوئے ہیں 26 کمرشل روڈ ڈکلیئرڈ ہیں پورے کراچی میں, جہاں پہ آپ ہائی رائز کنسٹرکشن یا بلڈنگز بنا سکتے ہیں اس میں یہ. بٹ انفارچونیٹلی ہمارے کچھ ایسے معاملات جوڈیشری کے جس کی وجہ سے آج وہاں پہ پابندی ہے, ہمیں کام کرنے میں مشکلات ہیں. پورے پاکستان میں آج کنسٹرکشن کا جو جال آپ دیکھ رہے ہیں, کراچی واز دا نمبر 1 جہاں پہ کنسٹرکشن ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں اور ہوتی رہی ہیں پاسٹ میں. بٹ آج ریزن بینگ کہ اس کی ایک نیچرل ایک ریکوائرمنٹ ہے, ڈیمانڈ ہے, جو یہاں پہ لوگوں کی جتنی آبادی ہے. بٹ بدقسمتی سے آج کہنا پڑ رہا ہے کہ یہ ساری چیزیں آج جو ہے ٹرانسفر ہو رہی ہیں, ڈائیورٹ ہو رہی ہیں پنجاب کی طرف. ریزن بینگ کہ انہوں نے ایز آف ڈوئنگ بزنس کے تحت آپ کو اپرچونیٹیز دے رہے ہیں, آپ کو آسانیاں پیدا کر رہے ہیں بزنس کمیونٹی کے لیے. بٹ آن دی ادر سائڈ ہماری بڑی ڈسکشنز ہوتی ہیں سندھ گورنمنٹ کے ساتھ بھی کہ جو ون ونڈو سیل ہم نے ڈیولپ کیا بلڈنگ کنٹرول میں, یا جو آٹومیشن پہ سسٹم ہم نے کہا کہ لے کے آئیں تاکہ جو ہیومن کانٹیکٹ ہے وہ ختم ہو جائے یا منیمائز ہو جائے, تاکہ کرپشن کا ایلیمنٹ ہے وہ اس میں سے نکل جائے. بٹ ابھی بھی ہم اپنی اس میں کوششوں میں لگے ہوئے ہیں. وی آر فائٹنگ فار دا رائٹس کہ بھائی جو آسانیاں ہیں, جو امپرومنٹس ہیں وہ لائی جائے تاکہ لوگوں کو کام کرنے میں آسانی. ٹھیک ہے سر, غیر قانونی زمینوں پر جس طریقے سے اسٹرکچر کھڑا ہو جاتا ہے اور بلڈنگز بن جاتی ہیں, تو اس کے لیے جو ہے وہ آباد کا کردار کیا ہوتا ہے؟ جس طرح ابھی ہاٹ ٹاپکس لائک دیکھ سکتے ہیں آپ, نیسلا کے لیے ہم نے آپ کا پروٹیسٹ بھی دیکھا, تو اس کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ دیکھیں غیر قانونی لینڈ گریبنگ یا اس میں دیکھیں آباد کا میں نے پہلے بھی بتایا کہ جو بھی ممبر آباد کا بنتا ہے ایک لیگل اور فارمل سیکٹر کے میں ہم کام کر رہے ہوتے ہیں اس میں. ٹھیک ہے. آن دی ادر سائڈ کچھ ایک ایسے ایلیمنٹ یا ایسی وہ مافیاز ہیں جو کانٹریکٹنگ مافیاز ہیں, جو ٹائملی وقتی طور پہ وہ ان کی گروتھ مشروم گروتھ ہے وہ ہوتی ہے اور وہ پھر اپنے بینیفٹس لے کے چلے جاتے ہیں اس میں. وی آر آلویز, آباد از آلویز اگینسٹ دس مافیا, اور ہمیشہ میڈیا میں ان کو بلڈر مافیا کہہ کے ان کو ہمارے ساتھ جوڑا جاتا ہے. اس کی آئیڈینٹیفائی کرنے کی ضرورت ہے کہ فارمل سیکٹر میں جو بلڈرز اینڈ ڈیولپرس ہیں ان کا کوئی کنسرن, کوئی واسطہ ان انلیگل جو کنسٹرکشن ایکٹیویٹیز کرتے ہیں ان کے ساتھ نہیں ہے. ہمارے میڈیا پہ بھی ہم بات کرتے ہیں, ہمارے میڈیا کو بھی یہ جو ہے مطلب اس چیز کی ضرورت ہے کہ وہ اس چیز کو سمجھیں کہ وہ جو مافیاز جو ہیں دے آر ناٹ پارٹ آف اس. اوکے, گاٹ اٹ. اچھا سر, مجھے یہ بتائیے گا کہ جس طریقے سے قانونی بلڈنگ ٹھیک ہے غیر قانونی جگہ پہ بن گئی, اب بننے کے بعد جب نوٹس لیا جاتا ہے تو کیا اتھارٹیز کو بنتے ہوئے نہیں معلوم ہوتا؟ آپ کا اس بارے میں دیکھیں اس معاملے میں ناٹ اے ٹف کویشچن ایٹ آل. دیکھیں یہ سب از اے پارٹ آف پرسنل بینیفٹس اینڈ انسینٹیوز ہیں لوگوں کے. اوکے. اور اگر آپ دیکھیں, اگر آپ کے گھر میں آپ اپنا گھر بنا رہے ہیں اور ground+1 وہ بلڈ آپ کا گھر بنا ہوا اور آپ کسی وقت اس کو ایکسٹینشن کرتے ہیں اور اس میں ایک آپ سیمنٹ کی بوری یا چند بلاکس اگر آپ وہاں پہ اتاریں گے تو آپ کے پاس ڈپارٹمنٹ کے لوگ آ جائیں گے کہ آپ انلیگل کنسٹرکشن یا آپ ایکسپینشن پہ جا رہے ہیں.
اب یہی ہمارے ریگولیٹر ہیں, یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ جو فارمل سیکٹر پہ جس طریقے سے ہم کام کر رہے ہوتے ہیں آباد, ان کو سپورٹ کریں, اس کے اپروولز میں آسانی پیدا کریں. دو کہ آباد کی اپنی کاوشوں سے, ورلڈ بینک کے سپورٹ سے ون ونڈو سیل جو ہے ہم نے ڈیولپ کروایا سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی میں. ریزن بینگ کہ ہم خود چاہتے ہیں کہ یہ جو کنسٹرکشن کا یہ مین ٹو مین کانٹیکٹس ہیں یہ ختم ہو جائے, اور وہ کرپشن کا ایلیمنٹ ہمارے معاشرے سے ختم ہو جائے اس میں یہ. لیکن آن دی ادر سائڈ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں اپروولز میں مشکلات پیش آتی ہیں. دوسری طرف یہ جو انلیگل کنسٹرکشن میں جو لوگ انوالو ہیں, تو وداؤٹ بغیر اداروں کے سپورٹ کے وہ کام ممکن ہی نہیں کہ اس شہر میں ہو سکے. اس سلسلے میں ہم نے ہر فورم پہ, ہر میڈیا پہ ہم نے بات کی ہے کہ اگر اس شہر میں انلیگل کنسٹرکشن اس طرح سے ہوتی رہی تو ہمارا ایک تو جو فارمل سیکٹر ہے اس کے لیے بڑا یہ نقصان دہ ہوگا یہ, اور ہمیں کام کرنے میں مشکلات ہوگی. الٹیمیٹ یہ ہوگا کہ ہمیں شاید اس شہر میں ہم کام نہ کریں, یا ہم پھر دوسرے شہروں میں چلے جائیں گے, جو کہ اس شہر کے لیے بہت بڑا, اس صوبے کے لیے بہت بڑا نقصان کا باعث بنے گا. یہ ہو بھی رہا ہے کہ بہت سارے بلڈرز جو ہیں وہ اب جب نہیں ہوتا تو وہ دوسرے شہر جا کر ایبسولوٹلی جا رہے ہیں. ریزن دیکھیں نا, بزنس کمیونٹی جو ہے ان کو تو کام کرنا ہے انہوں نے. اگر آپ اس شہر میں یا صوبے میں اگر آپ کام نہیں کر سکیں گے یا آپ کو کام نہیں کرنے دیا جائے گا تو الٹیمیٹلی آپ اپنا کوئی دوسرے راستے ڈھونڈیں گے, یا دوسرے صوبوں میں جائیں گے یا دوسرے ملکوں میں جائیں گے. تو ونس یہ انویسٹمنٹس جب یہاں سے چلی جاتی ہیں تو اس کے بعد ان کو لانا جو ہے ممکن نہیں ہوتا, بڑا مشکل مرحلہ ہوتا ہے کہ آپ لوگوں کو دوبارہ لے کے آئیں. تو اگین ہماری تو یہ ریکویسٹ رہی ہے سندھ گورنمنٹ کے ساتھ بھی, موجودہ گورنمنٹ کو ہم نے کہا کہ آپ یہاں پہ کچھ لوگوں کے لیے ایشو جو مسئلے مسائل ہیں اس سیکٹر میں انڈسٹری کے ساتھ ان کو ریزالو کیا جائے, اس میں آسانی پیدا کی جائے. اور ایک باقاعدہ جو کراچی کا 2020 ماسٹر پلان تھا, جس پہ ماسٹر پلان تو ضرور بنا لیکن اس کی امپلیمنٹیشن اور ایگزیکیوشن نہیں ہو سکی. اس میں ایک بہت بڑا المیہ ہے, بٹ ایٹ لیسٹ اب جیسے ہمیں 2040 یا 2050 ماسٹر پلان دیا جائے, بٹ ناٹ اونلی دا ماسٹر پلان آن پیپر ورک, اس کی امپلیمنٹیشن کے ساتھ اس کی ایگزیکیوشن بھی ہونی چاہیے, تاکہ اس شہر دنیا کے تیسرے بڑے شہروں میں کراچی کا ایک شمار ہوتا ہے, تو اس شہر کے لیے میں بھی وہی خوبصورتی پیدا ہونی چاہیے. یہاں پہ اس انفراسٹرکچر اسی طرح کا ہونا چاہیے کہ دنیا کے دوسرے بڑے شہروں میں آپ کو ملتا ہے. اچھا سر, ابھی ریسنٹلی جو ہے وہ مٹیریل بھی مہنگا ہوا, سریا مہنگا ہوا, جس کے بعد ہم نے نتیجہ یہ دیکھا کہ بہت سارے لوگوں کا پروٹیسٹ بھی ہوا. تو آپ کو لگتا ہے کہ اس سے بھی کنسٹرکشن انڈسٹری میں فرق پڑتا ہے, اور کیا کنسٹرکشن انڈسٹری اسپیشلی پاکستان کی جو ہے وہ تھوڑی سی جدیدیت کی طرف جا رہی ہے؟ ہمارے پاس ایسی کیا مشینز موجود ہیں اور اس طریقے کے جو اوزار ہیں اور اس طریقے سے ٹولز جو ہیں وہ موجود ہیں کہ جس طریقے ہم بہت اچھے پروجیکٹس بنا سکیں؟ دیکھیں ابھی اس وقت دیکھا جائے تو پروجیکٹس تو بے تحاشا اور اچھے پروجیکٹ پورے پاکستان میں ڈیولپ ہو رہے ہیں. پاسٹ اگر 50 ایئرز بیک اگر آپ دیکھیں تو اس قسم کی کنسٹرکشن اور ڈیولپمنٹس نہیں ملتی تھی جو پچھلے 10 سال میں آپ دیکھ رہے ہیں, جو کنسٹرکشن گروتھ ود انٹرنیشنل اسٹینڈرڈس کے ساتھ ڈیولپ ہو رہی ہے. بٹ آپ کا پہلا پوائنٹ کہ مٹیریل کی جو کاسٹ بڑھتی جا رہی ہے, دیکھیں سریا اور سیمنٹ از اے مین کمپوننٹ فار دس کنسٹرکشن ورک. ان پچھلے تقریباً 10 مہینے میں یہ کاسٹ مور دین 70% جو ہے سریے کی قیمت بڑھ گئی. جو سریا آج پچھلے سال نومبر دسمبر میں آپ لیتے تھے 1,05,000 یا 1,07,000 روپے پر ٹن, ایٹ پریزنٹ اس کی پرائسز جو ہے 1,77,000 اور 1,79,000 روپے ہو گئی ہے. ہاں, اس چیز کا ہمیں بھی اندازہ ہے کہ انٹرنیشنل مارکیٹ بڑی ہے ڈیو ٹو دس کووڈ ایشوز, اور وہاں پہ اسکریپ کی جو سپلائی ہے وہ کم ہے. بٹ آن دی ادر سائڈ جو ہمارا لوکل جو مینوفیکچررز جو ہیں وہ انہوں نے اپنے اس سیکٹر کو پورا مونوپلائز کیا ہوا ہے, چاہے سریا ہو یا سیمنٹ ہو. سیمنٹ کی بوری 515 525 روپے جو ملتی تھی وہ اس وقت تقریباً 670 80 اور 700 روپے تک پہنچا دی انہوں نے یہ پرائسز. یہ دونوں چیزیں خاص طور پہ جو فرام دا بگننگ اسکریچ سے لے کے فنشنگ آف دا پروجیکٹ تک یہ دونوں کمپوننٹ کا ایک یوز ہوتا ہے بلڈنگس کے اندر. علاوہ اس کے کاپر کی پرائسز کی وجہ سے بھی ایک بہت بڑا امپیکٹ آیا ہے. تو یہ تو وہ چیزیں ہیں کہ اس کو اگر کنٹرول نہیں کیا گیا تو جو آن گوئنگ کنسٹرکشن کے جو پروجیکٹس ہیں ان کو مکمل کرنا بھی ہمارے لیے سمجھ لو کہ بہت مشکل, کیونکہ یہ پروجیکٹ جتنے ہوتے ہیں یہ 3 سال 4 سال کے بیسڈ پہ ہوتے ہیں.
اب لاسٹ ایک سال میں تقریباً آپ نے سریے کو 70% بڑھا دیا, سیمنٹ تقریباً 35-40% کے اور لگ بھگ اس کی پرائسز بڑھ گئی. تو اس کا جو امپیکٹ اوور آل کنسٹرکشن ریٹس پہ جو کاسٹ پہ آ رہا ہے, جس کی وجہ سے جو آن گوئنگ پروجیکٹس ہیں وہ تو اس میں تو بہت زیادہ مشکلات ہیں. لیکن اگر آپ دیکھیں آن دی ادر سائڈ جو نیا پاکستان ہاؤسنگ اسکیم کے تحت جو اس وقت پروجیکٹس بن رہے ہیں, جس میں وہ سستے گھر بنانے جو 27 لاکھ 30 لاکھ روپے میں آپ کو گھر بنا کے دینا ہے ود لینڈ, تو اگر ان پروجیکٹس کو اگر دیکھا جائے تو وہ تو سمجھ لو ناممکن ہے. اور بیکاز آف یہ جو کارٹل یا مافیا جو بنا ہوا ہے, جنہوں نے پورا اس کو مونوپلائز کر دیا ہے, سری اور سیمنٹ کے جو پروڈیوسر ہیں, ان کی وجہ سے یہ سارے پروجیکٹس جو ہیں وہ اس کی تکمیل ہونا یا اس پہ کام ہونا تو ناممکن ہو جائے گا. کہ یہ پرائم منسٹر کا اپنا جو ویژن ہے کہ یہ نیا پاکستان کے تحت انڈر پریولیج لوگ ہیں, غریب لوگ ہیں, جن کو گھر کے خواب ہے, جن کے لیے ان کو گھر ملنا چاہیے, ان کو گھر بنا کے دینا. ان کی اپنی جو انہوں نے پالیسیز جو دی ہیں, جو فائنینشیل سیکٹر کو جو انہوں نے ایکٹیو کیا ہے کہ وہ فنڈ فائنینس کریں اس کنسٹرکشن سیکٹر میں, جو کہ ماضی میں ہمیں کہیں پہ بھی یہ مثال نہیں ملتی کہ اتنے جو کمرشل بینکس ہیں وہ اس طرح سے فائنینس کریں ان پروجیکٹس کے لیے. صحیح ہے, بٹ وہ ساری چیزیں پالیسی میکنگ ہو گئی. آج بینکس جو ہیں جن کے پیچھے ہمیں کبھی ایسا وقت تھا کہ ہم بینکس کو چیز کرتے تھے کہ ہمیں لونز دیا جائے, پروجیکٹ فائنینسنگ, مارگیج فائنینسنگ, آج بینکس دے آر چیزنگ اس, وہ ہمیں فالو کر رہے ہیں, وہ ہمارے پیچھے آ رہے ہیں کہ بھائی آپ لون لے لیں پروجیکٹس کے لیے. تو یہ دیز آر دا ایلیمنٹس. آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ اتنے بڑے 378 ارب روپے ان اے فرسٹ فیز 5% آف دا پورٹ فولیو جتنے تمام بینکس ہیں وہ اس میں فرسٹ فیز میں آنا ہے. اور ساتھ ساتھ میں آپ کی جو لوکل انویسٹمنٹس آنی ہے جس کے تحت, تو یہ ایک بہت بڑا ایک میں سمجھتا ہوں کہ ایک ریولوشنری چینج ہے, وہ اس کنسٹرکشن سیکٹر میں آنے والے وقتوں میں آپ کو بھرپور نظر آئے گا. بٹ ایون ایٹ پریزنٹ بھی یہ سیکٹر جو ہے بھرپور طریقے سے جو ہے اس وقت چل پڑا ہے. آپ کی انڈسٹریز جو ہے وہ ایکسپینشنز پہ جا رہی ہیں, بٹ آن دی ادر سائڈ سپلائی اینڈ ڈیمانڈ کا جو مسئلہ ہے وہاں پہ بھی آپ کو اس میں فلفل کرنا پڑے گا. لاسٹ تھرسڈے ہماری میٹنگ ہوئی پرائم منسٹر کے ساتھ, جہاں پہ ان کے اپنے پروجیکٹس بھی ڈسٹرب ہو رہے تھے اس اسٹیل کی پرائسز کی وجہ سے, تو جس کے تحت انہوں نے کہا کہ ہم ان ڈیوٹیز میں ویل ورک آن اٹ اور اس میں ہم منیمائز کریں گے تاکہ کام کرنے میں آسانی ہو. سر تھینک یو سو مچ. ایک آخری کویشچن اور اس کے بعد ہم جو ہیں وہ اجازت چاہیں گے. آپ کا بہت شکریہ. سر آنے والے 10 سالوں کے اندر کنسٹرکشن انڈسٹری پاکستان کی کہاں دیکھتے ہیں؟ دیکھیں جس طرح سے اس وقت گورنمنٹ کا جو سپورٹ ہے اس انڈسٹری کو, ہمیں ماضی میں تو اس کا کوئی ایسی مثال نہیں ملتی. اور ہم سمجھتے ہیں کہ جن فیزز میں یا جہاں یہ مشکلات ہمیں پیش آتی رہی ہیں, پالیسی میکنگ ہو, بلڈنگ بائی لاز کے حوالے سے ہوں یا لینڈ پروکیورمنٹس کے حوالے سے ہوں, تو ان تمام چیزوں پہ امیڈیٹ جو ہے ایک فوری رسپانس کیا جاتا ہے. اور جس طرح سے پورے پاکستان کو اس وقت جو دی کیتھیڈرل سروے جو ہے پورے پاکستان کا سروے میپ بنایا جاتا ہے جہاں لینڈز اویلیبل ہیں, تو یہ سارا سسٹم ہمارے پاکستان کی جتنی گورنمنٹ لینڈز ہیں یا پرائیویٹ لینڈز ہیں وہ ایک ڈیجیٹائز ہو جائیں گی. آٹومیشن سسٹم میں آپ اپنے گھر پہ بیٹھ کے جو ہے دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کی لینڈ کہاں موجود ہے. تو اور جو یہ کنسٹرکشن کی جو ایکٹیویٹیز جو اس وقت چل رہی ہیں اور جو بینیفٹس دیے جا رہے ہیں, بینکنگ فائنینشیل سیکٹرز آپ کے ساتھ اس وقت کام کر رہے ہیں, تو آنے والے 10 سال تو بہت آگے کی بات ہے. میں کہوں اگلے آنے والے 3 سال میں آپ یہ دیکھیں گے کہ کنسٹرکشن سیکٹر بوم پہ جائے گا آپ کا. مطلب اس سے بہت بڑی اپرچونیٹیز لوگوں کے لیے, چاہے وہ ہمارے لوکلی ہوں یا اوورسیز بائرز انویسٹرز ہیں, ان کے لیے اس سیکٹر میں موجود ہیں. تو الحمدللہ پہلے بھی یہ سیکٹر اپنی بھرپور کارکردگی کے ساتھ اور بھرپور جو کام جو ہے کنسٹرکشن اینڈ ڈیولپمنٹ جو اسکیمز ہیں اس میں آباد کے پلیٹ فارم سے ہمارے ممبرز کام کرتے رہیں. اور آنے والے وقتوں میں انشاءاللہ آپ کو بہت جدید اور ماڈرن لائف اسٹائل کی اسکیمز بھی آپ کو ملیں گی, ہائی رائز ڈیولپمنٹس بھی انشاءاللہ آپ کو ملیں گی جو ود آل انٹرنیشنل اسٹینڈرڈس کے ساتھ اور اکوپمنٹ اور مشینریز کے ساتھ کام کرتے ہوئے نظر آئیں گے آپ. سر تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. ناظرین اسی کے ساتھ ساتھ ریڈ باکس ٹی وی اور علی راجپوت کو دیجیے اجازت. انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم ایک نئے گیسٹ کے ساتھ آپ کی دوبارہ ملاقات کروائیں گے. اللہ نگہبان.